बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम कौम सबा के वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे। कौम सबा एक कदीम कौम थी जो यमन में आबाद थी। ये कौम बहुत ही दौलतमंद और ताकतवर थी, लेकिन वो बहुत मगरूर और तकब्बर करने वाली भी थी। अल्लाह ने कौम सबा को उनके गुनाहों की सज़ा दी। उन पर एक सख्त सैलाब आया जिससे उनका मुल्क तबाह हो गया। कौम सबा के लोग मौत के घाट उतर गए। कौम सबा की कहानी एक इबरतनाक कहानी है। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अपनी दौलत और ताकत पर नाज नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। नाजरीन, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। हमें अपनी दौलत पर नाज नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और हमें कौम सबा की इस कहानी से सबक लेना चाहिए। हमें अल्लाह ताला के खौफ में रहना चाहिए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नाजरीन, सबा एक आदमी का नाम है। सबा का असल नाम अब्दुश्शमस बिन यशहब बिन यारब बिन कहतान है। अहले तारीख ने लिखा है कि सबा ने अपने ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाई थी। इमाम अहमद हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा कोई मर्द है या औरत या किसी मुल्क का नाम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे। इनमें से 6 यमन में आबाद रहे और 4 शाम में। यमन वालों के नाम मदजा, कंदा, अज़अर, अशअर, अनमाज और हुमैर थे। इन 6 लड़कों से 6 कबीले पैदा हुए जो अभी मज़कूरा नामों से मशहूर हैं। शाम वालों के नाम लक़म, जज़ाम, आमिला और घसान हैं। इनकी नस्ल से कबाइल भी इन्हीं नामों से मशहूर हुए। मोहम्मद बिन इसहाक सबा का नसबनामा इस तरह से बयान करते हैं, अब्दुश्शम्स बिन अल अरब बिन कहतान। इसे सबा इसलिए कहते हैं कि इसने सबसे पहले अरब में दुश्मन के कैद करने का रिवाज डाला था। इस वजह से इसे राइश भी कहते हैं। माल को रेश और रियाश भी अरबी में कहते हैं। ये भी मज़कूर है कि इस बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की थी कि मुल्क का मालिक हमारे बाद एक नबी होगा जो हरम की इज्जत करेगा। इसके बाद उसके खलीफा होंगे जिनके सामने दुनिया के बादशाह सरनगू हो जाएंगे। फिर हम में भी बादशाहत आएगी और बनु कहतान के एक नबी भी होंगे। उस नबी का नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश कि मैं भी उनके नबूवत के ज़माने को पा लेता तो हर तरह से खिदमत को गनीमत समझता। लोगों, जब भी अल्लाह के वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हों तो तुम पर फ़र्ज़ है कि उनका साथ दो और उनके मददगार बन जाओ। और जो भी आपसे मिले उस पर मेरी जानिब से फ़र्ज़ है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में मेरा सलाम पहुँचा दे। कहतान के बारे में 3 कौल हैं। एक ये कि वो इरम बिन साम बिन नूह की नस्ल में से है। दूसरा ये कि आबिद यानी हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। तीसरा ये कि इस्माइल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। नाजरीन, गालिब इम्कान है कि चूँकि इस कौम के कबीले ज़्यादा थे इसलिए वक्तन फ़वक्तन इनमें मुख्तलिफ अंबिया कराम आते रहे। चूँकि हर किस्सा कुरान मजीद में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए कुछ बातें रिवायात से तारीख का हिस्सा बनी। इन सब को तफसील के साथ हाफिज इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अबनाह में जिक्र किया है। बाज़ रिवायतों में आया है कि सबा अरब में से थे। इसका मतलब ये है कि इन लोगों में से जिनकी नस्ल से अरब हुए उनका नस्ल इब्राहीमी में से होना मशहूर नहीं। सही बुखारी में है कि कबीला असलम जब तीरों से निशानाबाजी कर रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औलाद इस्माइल, तीर अंदाजी किए जाओ, तुम्हारे वालिद भी तीर अंदाज थे। इससे मालूम होता है कि सबा का सिलसिला नसब खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। असलम अंसार का एक कबीला था और अंसार सारे के सारे गस्सान में से हैं और ये सब यमनी थे। सबा की औलाद हैं
یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا۔ ایک جماعت یہاں آ کر بسی تھی، دوسری شام چلی گئی۔ انہیں غسانی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پر یہ ٹھہرے تھے۔ قوم سبا کے بکھرے ہوئے حصوں میں ایک دیوار کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے، جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اس طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا، جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا اور بصورت دریا جاری رہا کرتا تھا، جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی گئی تھیں۔ پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا۔ بخاری و مسلم میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ حمیر کے خاندان میں یمن کی سلطنت رہی۔ تفسیر حقانی کے مطابق شداد بن المطاطا بن سبا اس ملک کا بادشاہ تھا، پھر اس کا بھائی لقمان بن عاد، پھر ایک اور بھائی زسدو، پھر اس کا بیٹا حارث بادشاہ بنا۔ یہ پہلی نسل ہے۔ پھر اس کا بیٹا صاحب بادشاہ بنا اور اسی کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ پھر اس کا بیٹا ذوالمنار اور پھر اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی ذوالغار، پھر شرحبیل، اس کے بعد الحداد اور اس کے بعد ملکہ بلقیس جو قرآن میں ملکہ سبا کے نام سے مذکور ہے، وہ تخت نشین ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ ملکہ پہلے مشرک تھی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان لے آئی تھی۔ اس کے بعد اس قوم نے عروج و زوال دیکھا۔ ناظرین، سبا کی اولاد میں سے یہ جو سلاطین گزرے ہیں، ان میں سے کچھ خدا پرست اور نیک بھی تھے، جیسے کہ طبی اور ذوالقرنین، اور ان میں سے بعض بت پرست تھے، اور بعض کی سلطنت عرض سے تجاوز کر کے مصر، شام اور ہند تک پھیلی تھی۔ غور فرمائیے کہ یمن میں پیدا ہونے والے یہ قبائل کس طرح عرب دنیا کے بعد مصر، شام، ایران اور ہند تک اپنی بادشاہت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تفسیر حقانی میں آتا ہے کہ ان شاہان طویف کی یادگار عمارتیں غمدان میں ابھی تک باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والی قوموں کے ساتھ اس قوم کا ذکر کیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون اور قوم تبا وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ بہتر ہیں؟ اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اس آیت میں قوم تبا اور اس سے پہلے مجرموں کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ذکر کیا۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، تاکہ قوم تبا کا انجام انہیں بتایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ تم ان سے کچھ اچھے لوگ نہیں ہو، کہ اس برے انجام سے بچ کر نکل جاؤ۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جس تبا کا ذکر ہے، یہ تبا حمیری تھے۔ یہ خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی قوم کافر تھی جو کہ انتہائی طاقتور اور شان و شوکت کی مالک تھی، اور ان کی تعداد بھی کثیر تھی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک جنگل والوں نے اور تبا کی قوم نے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، سو عذاب کی وعید برحق ہے۔ قتادہ نے کہا، تبا کی قوم سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے ہیں۔ دونوں جگہ میں صرف نام ہی مذکور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تبا کسی خاص فرد کا نام نہیں، بلکہ یہ یمن کے ان حمیری بادشاہوں کا لقب رہا ہے جنہوں نے ایک عرصہ دراز تک یمن کے مغربی حصہ کو دارالسلطنت قرار دے کر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کی۔ قوم تبا یمن میں رہتی تھی۔ یہ لوگ نہایت طاقتور اور ہر طرح کے مادی ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ تبا یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے، جس طرح ملوک فارس کا کسرا لقب رہا، اور چونکہ اہل دنیا ان کا اتباع کرتے ہیں اس لیے ان کا لقب تبا ہوا۔ وہب بن منبع نے کہا، تبا خود مسلمان تھا اور اس کی قوم کافر تھی، اس لیے اس آیت میں اس کی قوم کا ذکر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے دو تبا کا ذکر کیا ہے۔ اول تبا وہ تھا جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا، اور علماء یہود کے ہاتھ پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس نے جرہم کے زمانہ میں بیت اللہ کا حج کیا تھا، اور جس تبا کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے یہ اس تبا سے بہت متاخر تھا۔ اس کی قوم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی، پھر جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم آگ اور بتوں کی پرستش کرنے لگی۔ اللہ نے اس قوم کی مذمت فرمائی۔ اس کا نام اسد ابو قریب یمانی تھا۔ اس نے اپنی قوم پر 356 سال حکومت کی تھی۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، اور امام ابن ابی الدین نے ذکر کیا ہے کہ زمانہ اسلام میں صنعا میں ایک قبر کو کھودا گیا، اس میں سے 2 لڑکیوں کی لاشیں ملیں، ان کی لوح پر لکھا ہوا تھا یہ تبا کی بیٹیاں ہیں، یہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتی تھیں، انہوں نے شرک نہیں کیا، اس سے پہلے صالحین بھی اس عقیدے پر فوت ہوئے تھے۔ قاب احبار نے کہا اللہ تعالیٰ نے تبا کی قوم کی مذمت کی ہے، تبا کی مذمت نہیں کی۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبا کو برا نہ کہو، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ ناظرین، قوم سبا عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی جو کہ 100 معرب کے ٹوٹ جانے سے ختم ہو گئی۔ ابن کثیر کے بیان کے مطابق ملک یمن میں اس کے دارالحکومت صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر معرب تھا جس میں یہ سبا قوم آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ شہر آباد تھا، دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا۔ یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ ان شہر کے بادشاہوں نے، جن میں ملکہ بلقیس کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند یعنی ڈیم تعمیر کیا تھا جو بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ اس ڈیم پر پانی اثر نہ کرتا تھا۔ اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے پانی کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنا دیا تھا، جس میں بارش کا پانی بھی انہی پہاڑوں سے نکل کر جمع ہو جاتا۔ اس بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکلنے کے 3 دروازے رکھے گئے تھے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ شہر کے لوگوں اور ان کی زمینوں کے کام آئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو نیچے والے حصے سے، اور پھر سب سے نیچے والا دروازہ کھول کر پانی سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ یہ پانی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابھی یہ پورا ختم بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ دوسرے سال کی بارشوں کا زمانہ آ جاتا۔ بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا جس میں پانی کے 12 راستے بنا کر 12 نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھیں، اور یہ سب نہروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں کے کام آتا تھا۔ شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ یہ باغات ایک دوسرے سے متصل 2 طرفہ پہاڑوں کے کناروں پر تھے۔ یہ باغات تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے کہ آئمہ سلف قتادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا حال قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ تھے، ایک طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ وہ شہر ہے اور بخشنے والا رب غفور ہے۔ یہ باغ اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن قرآن مجید نے ان کو 2 باغوں سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ ایک رخ کے تمام باغوں کو ایک اور دوسرے رخ والے سب باغوں کو 2 کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء کرام کے ذریعے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عطا کردہ رزق کو کھاؤ پیو اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہو۔ ان کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے بلدہ طیبہ بنا دیا تھا جس میں گرمی سردی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا بھی ایسی صحت بخش تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر مکھی پسو سانپ اور بچھو جیسے موذی کیڑوں اور جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے حشرات الارض ہوتے تو وہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے۔ اس قوم میں وقتاً فوقتاً 13 انبیاء کرام تشریف لائے، مگر اس قوم نے نبیوں کے خبردار کرنے کے باوجود اللہ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی۔ قوم سبا کی تعمیرات پر نظر ڈالی جائے تو اس قوم کی شان و شوکت اور فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس قوم نے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نہری نظام قائم کیا اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقہ کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ ان کے علاقے کو دونوں طرف کے پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میل پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا، اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ اتنا زرخیز نہ تھا،
مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے، جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک بخورات، دار چینی اور کھجور کے نہایت بلند و بان درخت کے جنگل تھے، اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی، اور جب ہوا چلتی تھی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ الطیبہ کے الفاظ سے تعمیر فرمایا، یعنی سرسبزی، زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات، یہ سب وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھیں۔ مارب کے ایک پہاڑی علاقہ میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ ناظرین، ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ اس تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلب سڑک اور نزدیک نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا بھی اس پر خطرہ نہیں تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں تھا۔ اس لحاظ سے اس کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان اور پرامن تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی ببریوں والے تھے۔ تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار اور دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے، 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں، مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ غرض یہ کہ پورا شہر تباہ ہو گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو سفر کی سہولیات دے رکھی تھی، اس پر انہوں نے ناشکری کی اور خود یہ دعا مانگی، اے پروردگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اور دنیا میں ان کے قصبے ہی رہ گئے۔ اور قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک کاہن کا طویل قصہ بیان کیا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے بھی یہ بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہے تو امان چلے جاؤ، جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئیں، وہ مدینہ چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہے، اور جو شراب، خمیری روٹی اور پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ آذر کے لوگ امان چلے گئے، اوس و خزرج بنو عثمان یسرج کی طرف نکل گئے، اور اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانہ کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہا ہو۔ جب تک سرشار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا، پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے
جو لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آن پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ ایک اور روایت میں قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا، جن کی فضلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا، ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا، اور اللہ کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی ببروں کے خاردار خوفناک جنگل اگائے۔ یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے تالاب نیچے اور اوپر بنا دیے۔ ایک چوہے نے خدا عزوجل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور بڑھتے بڑھتے وہ بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارق کر دیا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اس طرح ہر جگہ اس قوم کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں، جس میں اس کی تباہی اور بربادی کا بڑا سبب تکبر اور ناشکری بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح قوم سبا کی داستان بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ سبا کے محلوں میں رہنے والے شہزادے بے سر و سامانی کی حالت میں ریگستانوں میں حیران اور سرگرداں پھر رہے تھے۔ صدیوں تک اس المیوں کو شعراء اپنی نظموں کا موضوع بناتے رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخرکار ہم نے انہیں فسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے، یہاں کا ملنا بھی آزمائش ہے اور کھونا بھی امتحان ہے۔ جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں۔ آرام طلبی، عیش پرستی، خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ لینا وہ چند امراض ہیں جو خوشحال قوم میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ لوگ خود کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں۔ ان سب کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مادہ پرستی، بے ایمانی، ہوس زر اور ناشکری کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس اخلاقی انحطاط کے نتیجے میں یا تو اللہ کی جانب سے کوئی قدرتی آفت مسلط کر کے اس قوم کو عبرت دی جاتی ہے، یا پھر کوئی دوسری قوم اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرد کی جزا و سزا آخرت تک مؤخر کر دی ہے، لیکن قوموں کی جزا اور سزا اسی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو قوم اخلاقی بنیادوں پر محکم ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، جبکہ جو قوم اس پہلو سے روگردانی اختیار کرے اسے فنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا بندے کو نوازنے اور محروم کرنا دونوں ہی آزمائش کے طریقے ہیں۔ خوشحالی میں انسان خود کو عقل کل سمجھ بیٹھتا ہے، بندے کی ناشکری پر اللہ چاہے تو دنیا میں حساب چکا دے یا صرف آخرت میں۔ قوم کی اجتماعی ناشکری کا حساب دنیا میں ہی چکا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد خداوندی ہے، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں مزید دوں گا
اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی جس طرح شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور ضابطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو نعمتیں خود انسان کی فرمائش پر انہیں دی جاتی ہیں، ان کی ناشکری پر عذاب بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، سورۃ المائدہ سے ایک واقعہ منسوب ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے آسمانوں سے تیار کھانوں کا خوان اترنے کا واقعہ اس سورہ میں بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ انہی آیات میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان کا مفہوم یہ ہے: اور جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں جس سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، اور ہم یہ جان لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ہم پر خوان اتار دے، وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوگی اور آپ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ آپ ہمیں رزق عطا فرما دیں کیونکہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں ان پر خوان اتار دوں مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے ناشکری کی تو میں اسے عذاب دوں گا کہ وہ عذاب اس کائنات میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی جس نعمت کی فرمائش کی جاتی ہے اس کے ملنے کے بعد اگر ناشکری کی گئی ہو تو خدا کا عذاب بہت سخت اور بے مثال ہوگا، اور اس کی سنگینی اور شدت دوسرے عذابوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ان روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جب روزہ رکھنے کی تلقین کی اور فرمایا، اگر تم 1 ماہ کے روزے رکھو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے 1 ماہ مسلسل روزے رکھے، اور جب 30 روزے مکمل ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ہم 1 ماہ تک کسی کے ہاں مزدوری اور کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی طرف سے کھانا کھلاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو تنبیہ کی کہ خدا سے ڈرو، اس قسم کے سوالات مناسب نہیں، لیکن جب وہ اپنے سوال پر قائم رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوان اتارنے کی درخواست کی، جس پر اللہ رب العزت نے خوان کو اتارنے کا وعدہ لیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کے بعد ناشکری کی تو پھر میرا عذاب ایسا ہوگا کہ اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ آسمان سے تیار کھانوں کا دسترخوان اترا اور مسلسل 40 دن تک اترتا رہا، اور بنی اسرائیل کے سب روزانہ اس سے کھاتے رہے۔ 40 دن کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی، اور حکم ہوا کہ آج کے بعد یہ خوان غریب اور مستحق لوگوں کے لیے ہوگا، اور امیر اور صاحب استطاعت افراد کو اس سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل شرط یہ بھی لگائی گئی تھی کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، مگر ساتھ لے جانے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے کو خیانت شمار کیا جائے گا۔ مگر امیر لوگ اور صاحب استطاعت افراد ان شرائط کی پابندی نہ کر سکے، اور طرح طرح کے ہیلے نکال کر خلاف ورزی شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ خوان اترنا بند ہو گیا، اور خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں افراد کو یہ عذاب ہوا کہ رات کو بے فکری کے ساتھ اپنے بستروں پر محو خواب تھے کہ ان کی شکلیں بدل گئیں اور انہیں خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ صبح اٹھے تو عجیب و غریب صورتحال تھی، دھڑ اور جسم انسانوں کے تھے مگر چہرے اور شکلیں بدل چکی تھیں۔ بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر آہوزاری کرنے لگے۔ وہ سینکڑوں خنزیر نما انسان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کا نام لے کر پکارتے تو وہ سر ہلا کر ہاں کرتا، مگر گفتگو کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ ان کا رونا دھونا بعد از وقت تھا، اس لیے کسی کام نہ آیا، اور وہ خنزیر نما سینکڑوں انسان 30 دن اسی حال میں رہنے کے بعد موت کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے کوئی زندہ نہ رہا اور نہ ہی کسی کی نسل آگے چلی۔ گویا اس واقعے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کا عملی اظہار فرما دیا کہ وہ عام نعمتوں کی ناشکری پر بھی سزا دیتے ہیں، لیکن جو نعمت فرمائش اور درخواست کر کے لی جائے اس کی ناشکری پر ان کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے یہ واقعہ بیان کر کے عربوں سے مخاطب ہو کر فرمایا،
تفسیر ابن کثیر میں انہی آیات کریمہ کے ضمن میں منقول ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں مائدہ والا یہ واقعہ بیان فرمایا اور پھر کہا، اے اہل عرب، تم پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر تمہیں عطا فرمائے۔ حالانکہ اس سے پہلے تم صرف اونٹ اور بکریاں چرانے والے چرواہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت مل گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ہدایت کی کہ سونا چاندی ذخیرہ نہ کرنا، یعنی دولت کو جمع کرنے کی بجائے اسے مستحقین پر خرچ کرتے رہنا، مگر تم نے دولت کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے یاد رکھو کہ تم بھی اسی طرح خدا کے عذاب کا شکار ہوگے جس طرح مائدہ والے بنی اسرائیل خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر عربوں کو دولت دی تھی، زمین کا سینہ ان کے لیے چاک کر دیا تھا، مگر انہوں نے اس عظیم نعمت کی جو ناشکری کی، اس کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں، اور اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک کے سامنے تمام عرب ممالک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہمیں نعمتیں بھی بے حساب دیتا ہے، مگر ان کی ناشکری پر اس کی گرفت بھی بڑی سخت اور عبرتناک ہوتی ہے۔ عربوں کو ایک طرف رکھیے، خود ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی ہم جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے پاکستان جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یا اللہ، اس خطے کے مسلمانوں کو الگ ملک عطا فرما دیں، ہم اس میں تیرے احکام کی پابندی کریں گے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن شریف اور دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف تھی، اور ہم نے لاکھوں کے اجتماع میں عہد کیا تھا کہ پاکستان بن گیا تو ان دو کتابوں کی حکمرانی قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ ملک دے دیا اور پاکستان بن گیا، مگر ہم نے کیا کیا اور نصف صدی سے مسلسل کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے مملکت خداداد پاکستان کو لوٹ کھسوٹ اور مار دھاڑ کا مرکز بنا لیا۔ ہم میں سے جس کا جتنا داؤ چلا اس نے اتنا ملک لوٹ لیا اور ملک کے وسائل کو برباد کر دیا۔ ہم نے خدا کے قانون کو، اسلام کے نظام کو اور قرآن سنت کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا اور خواہشات کی غلامی میں لگ گئے۔ آج غریب آدمی کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں، کھانے کو روٹی نہیں اور سر چھپانے کو مکان نہیں، مگر چند افراد نے اپنی تجوریوں اور بیرون ملک بینکوں میں دولت کے انبار لگا رکھے ہیں۔ آج مجھے اور آپ سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو عید کے روز نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، بنے سنورے بیٹھے ہیں۔ آج مجھے اور آپ سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم روز نئے کپڑے خوشبو لگا کر پہنتے ہیں، مگر ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن بھی بچوں کو صرف عارضی سوٹ پہناتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی نہیں، بہت زیادہ ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خواتینو حضرات، قرآن مجید میں ایسی کئی قوموں کے احوال کا ذکر ملتا ہے جن پر اللہ نے خصوصی کرم فرمایا، جیسے کسی قوم کو لمبی قد و قامت، کسی کو طویل عمر، کسی کو بے پناہ طاقت، کسی کو من و سلوہ، کسی کو بے پناہ پانی اور باغات عطا فرمائے۔ لیکن ان تمام قوموں نے سرکشی کی اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ نبیوں کا مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور اپنے لیے عذاب مانگا، تو پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی اور انہیں دردناک اور عبرتناک عذاب کا مزہ چکھایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ امت محمدی کو ان تمام نافرمانیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ان کا قصہ بھی عبرت نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین پر، ہم پر اور آنے والی نسلوں پر کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔